गुलनैन प्लीज़ मेरी नीयत पर शक मत करो। मेरी और आपकी नीयत का खुदा गवाह है, और इस पाक ज़ात के बाद और बड़ी गवाही किसकी हो सकती है। वो इसकी बात दरमियान से काट कर बोली और वहाँ से चली गई। चशम बहन के घर आकर वापस नहीं पलट सकता था, इसलिए सर झुकाए अंदर आ गया था। अरे भाई आप। ड्राइंग रूम में डस्टिंग करती बख्तावर चशम को अंदर दाखिल होते देखकर चहक उठी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे ना, इसने सोफ़े की तरफ इशारा किया। क्या हो रहा है? चशम सोफ़े पर वर्जमान हो गया था। बस घर के कामकाज, आप सुनाएं, आज कैसे याद आ गई? लाइबा भाभी नहीं आई? उसने एक साथ सवाल कर डाले। क्या वो यहाँ आ सकती है? इसका लहजा तल्ख था। बख्तावर इसकी बात सुनकर ज़रा देर के लिए चुप सी हो गई। एनीवे, मुनीब वगैरह कहाँ हैं? वो दोनों ऑफिस गए हैं और खाला जान सौदा सल्फ लेने के लिए बाज़ार तक गई हैं। आप सुनाएं, चाय लेंगे? नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले ही नाश्ता करके निकला हूँ। मैंने सोचा गुलनैन का पता करता चलूँ। वो यहाँ ठीक तो है? आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, वो यहाँ बिल्कुल ठीक है। कपड़े धो रही थी, शायद अभी आ जाती है। बख्तावर चशम को तसल्ली दे रही थी। वो जानती थी कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करने पर परेशान है। मेरी मुलाकात हुई है उससे। अच्छा, क्या कह रही थी? बेबस लोग कुछ नहीं कहा करते, सिर्फ आ भर कर रह जाते हैं। चशम गुलनैन की बेबसी से वाकिफ़ था। आपको चाहिए था कि आप उसे तसल्ली देते, समझाते उसे। एबडाबाद से उसे तसल्ली देकर और समझाकर ही साथ लाया था, लेकिन कहाँ गई वो तसल्लियाँ? चशम को खुद अपनी ज़ात पर गुस्सा था। भाई प्लीज़, आप क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं? बस जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश के लिए होता है। शायद ये सब भी आपकी आजमाइश के लिए। सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह बेहतरी करेगा। एक ना एक दिन लाइबा भाभी को अपने रवैये का, अपनी गलती का ज़रूर एहसास होगा। चशम से छोटी थी लेकिन समझाती थी तो इससे बड़ी लगती थी। उसे एहसास होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह एहसास है कि गुलनैन हमारी वजह से इधर उधर रो रही है। लाइबा की अकल ठिकाने आ गई तो ठीक, वरना चंद दिन तक मैं गुलनैन को वापस घर ले जाऊंगा। आखिर वो कब तक यहाँ रहेगी? क्या सोचेंगे मुनीब के घर वाले? चशम अपनी जगह से खड़ा हो गया था। कुछ नहीं सोचेंगे, मैं खुश हूँ तो वो भी खुश हैं। लेकिन बख्तावर, मैं खुश नहीं हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और के गले डालकर कतई खुश नहीं हूँ। गुलनैन खान बाबा की इज़्ज़त है और मैंने इस इज़्ज़त की हिफाजत करने का ज़िम्मा उठाया था। तो इसकी इज़्ज़त को यहाँ क्या हो रहा है? बख्तावर खुफगी से बोली। जो इज़्ज़त घर में महफूज नहीं रहती वो घर से बाहर भी महफूज नहीं रहती। इसने दलील दी। वहम हो गया है आपको? हाँ, कह सकती हो। उसने इस्बात में सर हिलाया। ओके, मैं चलता हूँ अब। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, रख लो। हो सके तो गुलनैन को शॉपिंग करवा देना। जब से वो यहाँ आई है हमने इसे कुछ भी लेकर नहीं दिया। वो हज़ार के कई नोट निकाल कर थमा गया था। बख्तावर उसे मना भी ना कर सकी। गुलनैन, ज़ोहैब उठ जाए तो उसे नाश्ता दे देना, मैं तब तक शावर ले लूँ। बख्तावर गुलनैन को आवाज़ देकर अपने बेडरूम में चली गई थी, लेकिन सीढ़ियाँ उतरता ज़ोहैब इसकी आवाज़ सुन चुका था। वो सीढ़ियाँ उतरकर सीधा किचन की तरफ आया था। गुलनैन आहट पे पीछे पलटी। आप? वो ज़ोहैब को अपनी तरफ पाकर टिटक सी गई थी। नाश्ता? उसने मुख्तसर कहा। जी अभी बनाती हूँ, आप ड्राइंग रूम में बैठें, इसने तेज़ी से कहा और उसका नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो गई। ओके, मैं ड्राइंग रूम में बैठता हूँ। वो कंधे उचकाकर पलट गया था। गुलनैन उसे ज़्यादा देर सर पे मुसल्लत नहीं कर सकती थी, इसीलिए बड़ी फुर्ती से उसके लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। नाश्ता 5-10 मिनट बाद उसने बुलंद आवाज़ में दुहाई दी थी। आई साहब, बस बन गया है, उसने जवाबन तसल्ली दी थी। और अगले 5 मिनट में वो सब कुछ तैयार करके ड्राइंग रूम में मौजूद थी। बैठो, तुम भी नाश्ता करो, ज़ोहैब ने उसे निगाहों में भरते हुए कहा। नहीं साहब, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। वो गड़बड़ा गई थी। लेकिन मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। तुम करवाओगी तो करूँगा। उसकी नज़रें थीं कि एक्सरे मशीन। गुलनैन से इसके सामने ठहरना दुश्वार हो गया था। नज़रों का एहसास आर पार हो रहा था। मैं चलती हूँ, वो कह के बाहर की तरफ लपकी। मैंने तुम्हें जाने को तो नहीं कहा, वो पीछे से सख्ती से बोला तो गुलनैन के कदम जम गए थे। लेकिन साहब, मैं अपना काम अधूरा छोड़ के आई हूँ। वो किसी भी बहाने से इसकी नज़रों से ओझल होना चाहती थी। लेकिन तुम यहाँ भी अपना काम अधूरा छोड़ के जा रही हो। ज़ोहैब का लहजा दो मायनी था। गुलनैन, एक कप चाय बना दो। मुनीब की आवाज़ पे उसे यूँ लगा जैसे खुदा ने उसकी जान बख्शने के लिए फरिश्ता भेज दिया हो। जी साहब, अभी बनाती हूँ। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती किचन में आ गई और ज़ोहैब सर झटक कर रह गया। बेवकूफ़ लड़की जानती ही नहीं कि क्या चीज़ है। वो 2 दिन से नींदें उड़ा कर रख दी हैं। वो नाश्ता करते हुए बड़बड़ा रहा था और फिर ऐसा तो अक्सर होने लगा था। जहाँ भी मौका मिलता वो इसका रास्ता रोक लेता था और कई बार ऐसी बातें करता था कि गुलनैन दुआ करती कि काश ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। ऐसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से तो मौत भली थी, लेकिन वो इतनी बहादुर भी नहीं थी कि खुद अपने हाथों से मौत को गले का हार बना लेती, और ना ही वो इतनी मजबूत थी कि बख्तावर या खाला जान
کو زہیب کے بارے میں بتا سکتی۔ پہلے ہی ایک گھر سے بدنامی کھا کر نکلی تھی، یہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا تو شاید بختاور بھی اسے دھکا دے کر نکال دیتی، اور وہ یہاں سے نکل کر کسی تیسری جگہ جانے سے ڈرتی تھی۔ یہی ڈر اسے دن رات اپنے شکنجے میں لیے ہوئے تھا، اور یہی ڈر اسے دن رات خوفزدہ کر کے رلا رہا تھا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہوتی تو اس کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، وہ سجدے میں جھکتی تو گھنٹوں سر نہیں اٹھا پاتی تھی، متواتر بہنے والے آنسوؤں سے پورا چہرہ بھیگ جاتا تھا۔ اسے ایک عجیب سا خوف تھا جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور بختاور اور کئی بار اس سے پوچھ چکی تھی لیکن وہ ہر بار ٹال دیتی تھی۔ رنگ پیلا ہے تیرا کیوں ناصر، تجھے کیا غم کھائے جاتا ہے۔ قاسم خان پڑھنے کی غرض سے کراچی آیا تو یونیورسٹی میں اپنی کلاس فیلو کو پسند کر بیٹھا، اگرچہ وہ پہلے سے منگنی شدہ تھا۔ اس کی منگیتر دلہن بننے کے لیے اس کی تعلیم ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن قاسم خان یہ بھول چکا تھا کہ اس کی کوئی منگیتر بھی ہے۔ اس نے شگفتہ کے سامنے اپنا پرپوزل رکھا تو وہ انکار نہ کر سکی اور اسے ماں باپ سے بات کرنے کا کہا، لیکن قاسم خان کے گھر والے کسی طور بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن قاسم خان پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ کسی بھی طریقے شگفتہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایسے میں اس کا خاص ملازم ظفر خان بابا ہی تھا جس نے اس کا ساتھ دیا اور اپنی بیوی گل صنوبر کے ساتھ شگفتہ کے گھر چلا گیا تھا۔ وہ تینوں رشتے کے لیے ہاں کروا کے ہی اٹھے تھے کہ شگفتہ خود بھی قاسم خان کو پسند کرتی تھی، اس لیے انکار کی گنجائش ذرا کم ہی تھی۔ لہٰذا ایک ہفتے کے اندر انہوں نے نکاح کر لیا اور شگفتہ کو لے کر پشاور واپس آ گیا، لیکن قبیلے والوں اور گھر والوں نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ گھر ہی سے نکال دیا تھا، اور قاسم خان ایسے حالات میں تنہا رہ جاتا اگر ظفر خان ساتھ نہ دیتا تو۔ قاسم خان واپس کراچی نہیں جانا چاہتا تھا، اسے پتہ تھا شگفتہ کو لے کر واپس کراچی گیا تو سسرال والوں کے سامنے ہتک ہوگی، لہٰذا ظفر خان کے مشورے پہ دونوں ایبٹ آباد چلے آئے۔ یہاں ظفر خان کے ماں باپ کا گھر تھا، چند دن اس گھر میں گزارے اور پھر چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی جمع پونجی سے کاروبار شروع کرنے میں لگ گیا اور ماشاءاللہ کاروبار اچھا خاصا چل نکلا تھا۔ شگفتہ کے ہاں چشم خان پیدا ہوا تو گل صنوبر اور ظفر خان نے ان دونوں سے زیادہ خوشیاں منائی تھیں۔ وہ قاسم خان کے لیے وفادار اور جانثار ملازم ثابت ہوئے تھے، لیکن افسوس کے اتنے سالوں بعد بھی اولاد جیسی خوشی سے محروم تھے۔ اس چیز کا دکھ اور افسوس شگفتہ کو بھی ہوتا تھا۔ وہ سچے دل سے ان کی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتی تھیں۔ چشم کے بعد بختاور اس دنیا میں آئی تو ان کے گھر کی رونقیں مزید بڑھ گئی تھیں، اور انہی رونقوں میں اس وقت اضافہ ہوا جب گل صنوبر نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ گلنین ظفر خان کے لیے خدا کی طرف سے خاص رحمت تھی۔ وہ گھنٹوں اسے سینے سے لگائے بیٹھا رہتا تھا، لیکن 2 ماہ بعد گل صنوبر کی موت سب کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ قاسم خان خود بہت دکھی تھے۔ ظفر خان کو دونوں سمجھاتے رہے اور بیٹی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی کی طرف مڑائے۔ چشم میٹرک میں، بختاور مڈل میں اور گلنین 5ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے جب قاسم خان کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہونے والی موت نے پورے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ یہ وقت ظفر خان کے امتحان کا وقت تھا۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی، بلکہ شگفتہ بیگم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بھائیوں سا مان دیا اور ساری ذمہ داری خود اٹھا لی۔ چشم اور بختاور کی ذرا سی فرمائش پہ پورا دن بھاگتے دوڑتے رہتے تھے، اور جو ذرا فرصت کا ٹائم ملتا گلنین پہ محبتیں نچھاور کرنے بیٹھ جاتے۔ اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو شکایت نہیں ہونے دی تھی۔ شگفتہ بیگم اور بختاور کی عزت کا خیال وہ گلنین سے بھی بڑھ کے رکھتے تھے۔ بختاور کو خود اسکول چھوڑنے اور لینے کے لیے جاتے تھے، شگفتہ بیگم کو بازار تک بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے قاسم خان سے وفا کا دامن مرتے دم تک نہ چھوڑا۔ بچے جوان ہوئے تو شگفتہ کو ان کی شادیوں کی فکر ستانے لگی۔ ان کے سسرال والے تو قاسم خان کی موت کا سن کر بھی نہیں آئے تھے، اس لیے ددیال میں شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ ننیال میں کوئی امید تھی کہ بات بن جاتی۔ چشم کام کی غرض سے کراچی آیا تو ماموں جان اور ممانی جان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے فون پہ باتوں میں شگفتہ بیگم سے بات کی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ان کی بھتیجی ان کی بہو بنتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا بھلا۔ انہوں نے چشم سے بات کی تو اس کی نظروں میں لائبہ کا سراپا گھوم گیا تھا۔ اچھی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اپنی کزن تھی، وہ بھلا کیوں انکار کرتا۔ اس نے ماں کو رضامندی سونپ دی، اور پھر چشم کا رشتہ طے ہونے کے دوران ہی بختاور کو بھی منیب کے لیے مانگ دیا گیا۔ ان دنوں گلنین سیڑھیوں سے گر گئی تھی، کافی گہری چوٹ آئی تھی اور وہ کراچی نہ جا سکی، اور اس کی وجہ سے خان بابا بھی شادی میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ اپنی گلنین کو ذرا دیر کے لیے بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ چشم نے لاکھ کوشش کی کہ وہ ساتھ چلیں، کراچی میں ان کا نیا گھر دیکھیں، بارات میں شریک ہوں، مگر وہ گلنین کو چھوڑ کر نہ گئے، الٹا چشم سے نہ جانے کی وجہ سے معافی مانگتے رہے۔ چشم خود شرمندہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے شادی سے چند دن پہلے
کراچی جانا تھا، وہاں نیا گھر لیا تھا، اسے سیٹ کرنا سبھی کچھ باقی تھا اور وہ کراچی آ کر اپنے کاموں میں لگ گئے۔ چشم اور بختیور کی شادی سے فارغ ہو کر شگفتہ بیگم واپس ایبٹ آباد آ گئیں اور ایک روز سونے کے لیے لیٹیں تو دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی تھیں اور خان بابا اپنی گلنین کے ساتھ اس گھر میں اکیلے رہ گئے۔ چشم اس کی گھر کی ذمہ داری انہیں سونپ گیا تھا، ہر مہینے باقاعدگی سے انہیں ماہانہ خرچ بھجواتا تھا۔ قادر خان کی تنخواہ الگ سے مقرر تھی۔ چشم نے کئی بار انہیں کراچی چلنے کے لیے اصرار کیا تھا لیکن وہ ایبٹ آباد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا چشم کئی بار وقت نکال کر ان سے ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا، لیکن اب تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ارے امی، رکشی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ نویرا فون کال سن کر سیدھی ماں کے پاس آئی تھی۔ گلنین ان کے سر میں تیل ڈال کر ان کے سر کا مساج کر رہی تھی۔ ہاں، رات کو آئی تھی تمہاری چچی کی کال، بتا رہی تھی کہ آج ہی ڈیٹ فکس ہوئی ہے۔ زیادہ لمبی ڈیٹ نہیں ہے، بس 10-15 دن بعد کی مقرر کی ہے، وہ ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے بولیں۔ اس مہینے کی 16 تاریخ کو نویرا نے ماں کی مشکل آسان کی۔ ارے ہاں، 16 تاریخ کو، 15 کو تو مہندی ہوگی اور 14 کو مائیوں کی رسم، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ تو پھر ہم کس تاریخ کو جائیں گے؟ نویرا کو اپنے جانے کی فکر تھی۔ رکشی اس کے چچا کی بیٹی تھی، اس کی کلاس فیلو اور دوست بھی تھی، اسی لیے زیادہ فکر اسی کی ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے بھائی، ہم بھی 14 کو ہی جائیں گے، اب اتنے دن پہلے جا کر ڈیرا تو نہیں ڈالیں گے، بلکہ مجھے تو 14 کو جا کر وہاں بیٹھ جانے سے بھی شرمندگی ہو رہی ہے، انہوں نے ذرا ناراضگی سے کہا تھا۔ شرمندگی کیسی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، اپنے چچا کا گھر ہے۔ ارے پگلی، چچا کا گھر ہے تو کیا وہاں ان کے اور مہمان نہیں ہوں گے؟ وہ کس کس کو سنبھالیں گے؟ انہوں نے بیٹی کو گھور کر پوچھا اور نویرا واقعی ان کی بات سمجھ کر چپ ہو گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں، لیکن امی، رکشی نے تو مجھے پہلے سے آنے کا کہا ہے۔ ہاں تو 14 کو اکٹھے ہی چلیں گے نا، 2-3 دن کافی نہیں ہے تم لوگوں کی باتوں کو؟ وہ بیٹی کو ڈانٹ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اسی روز چلی جاؤں گی جب آپ لوگ چلیں گے۔ نویرا کا منہ بن گیا تھا۔ کون کہاں جا رہا ہے بھائی؟ زہیب نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ گلنین جو کب سے چپ چاپ اپنے کام میں مصروف تھی، ایک دم چونک کر دیکھا تھا۔ رکشی کی شادی میں، نویرا نے فٹ سے جواب دیا۔ اچھا، رکشی کی شادی طے ہو گئی؟ ہاں بیٹا، ماشاءاللہ، تم ہمیشہ ہی بے خبر رہنا۔ چچا کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور صاحب کو پتہ ہی نہیں، کل کو اس کے بچے بھی ہو جائیں گے اور یہ پوچھے گا، ہیں رکشی کے بچے بھی ہو گئے؟ خالہ جان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ تو کیا اب میں چچا ساتھ بہنوں کی خبریں رکھتا پھروں؟ اس نے ماں کو ناراضگی سے دیکھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ چچا ساتھ بہنوں کی خبر رکھو، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے گھروں کی فکر رکھو، خبر رکھو کہ آج کل کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں خوشی کا موقع ہے، کہاں غم کا۔ مجھے کیا ضرورت ہے بھلا دوسروں کے گھروں کی خبر رکھنے کی؟ بس خبر رکھنے کے لیے اپنا گھر ہی کافی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے کن آنکھوں سے گلنین کو دیکھا تھا، وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ اس کا دل خوف سے خشک ہوا جا رہا تھا، وہ زہیب کے دیکھنے سے ہی خائف ہو جاتی تھی۔ اپنے گھر کی خبر رکھ رہے ہو تم؟ پہلے تو نہیں، لیکن اب رکھنے لگا ہوں، اس نے سرسری سے انداز میں کہا، مگر گلنین جانتی تھی کہ اس نے کیوں کہا۔ تم کیا خبر رکھو گے بھلا؟ تمہیں اپنے دوستوں سے فرصت ملے تب نا۔ اماں، چھوڑ دیا ہے سب دوستوں کو، بس اب صرف ایک ہی دوست رکھنا ہے، دعا کرو اس سے دوستی ہو جائے۔ وہ عجیب پراسرار انداز میں بات کر رہا تھا۔ چلو اگر ایک ہی دوست رکھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ یوں سر ہلاتے ہوئے بولیں جیسے وہ واقعی ان کی مرضی پہ دوست بنائے گا اور چھوڑے گا۔ میری شرٹ استری کر دو، میری شرٹ استری کر دو۔ زہیب کی آواز نے پیچھا کیا۔ گلنین سے کہو کر دے گی، نویرا کہہ کر باہر نکل گئی۔ آج کل کالج کی چھٹیاں تھیں اس لیے وہ نظر آ رہی تھیں۔ گلنین سے ہی کہہ رہا ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ جی دے دیجیے، میں کر دیتی ہوں، اب میں خود تمہیں شرٹ لا کر دوں گا۔ زہیب، تمیز سے بات کرو، جاؤ بیٹا اسے کمرے سے لے آؤ، بتا دو اسے کون سی شرٹ استری کرنی ہے۔ انہوں نے زہیب کو سرزش کی تھی۔ ریڈ شرٹ ہے، لائننگ والی، وہ کرنی ہے، اس نے سر جھٹک کر بتایا۔ گلنین واش بیسن پہ تیل والے ہاتھ دھو کر اوپر آ گئی۔ زہیب کے کمرے میں وہ پہلی بار آئی تھی، لیکن اندر سے کافی خوفزدہ بھی تھی۔ جلد از جلد شرٹ لے کر وہاں سے نکل جانا ہی چاہتی تھی۔ اس نے شرٹ کے لیے اس کی الماری کا کبرڈ بھی کھول دیا تھا اور کپڑوں میں اسے ریڈ لائننگ والی شرٹ تلاش کرنے لگی۔ میری ریڈ لائننگ والی کوئی شرٹ نہیں ہے، اس نے عقب سے زہیب کے قدموں کی چاپ سنی۔ چاک ابھری تو وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ مجھ سے اتنا چھپتی کیوں ہو؟ صرف دیکھتا ہی تو ہوں، اور تو کچھ نہیں کرتا، وہ کافی مستی بھری آواز سے پوچھ رہا تھا۔ گلنین سمٹ کر قدرے پیچھے ہو گئی تھی۔ دیکھیں صاحب، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک ملازمہ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں، آپ اپنا مقام دیکھیں۔ کون کہتا ہے کہ تم ملازمہ ہو؟ ارے یار، مجھ سے پوچھو کیا ہو، شہزادی ہو، ملکہ ہو، پری ہو تم؟ زہیب نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ گلنین کو کرنٹ چھو گیا۔ تمہاری ایک جھلک نے میرے سینے میں چنگاری پھینک دی تھی، ابھی تک آگ جل رہی ہے۔ زہیب نے اسے باہوں میں بھرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی پوری قوت لگا کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور اپنی کلائی چھڑوائی
مگر زہیب نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ جاتی کہاں ہو، تھوڑی دیر کا سکون تو دے جاؤ۔ زہیب نے دوپٹے کے ساتھ اسے کھینچتے ہوئے باہوں میں بھر لیا۔ چشم، گلنین کی آواز آنسوؤں کی وجہ سے حلق میں ہی دب گئی۔ چشم کا نام اس کے لبوں پہ آ کر دم توڑ گیا تھا۔